अजीजा ने मन सब अच्छा नहीं है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 8 मार्च 2026 है। 78 साल से इस फौज का निजाम जो है पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज है वो सर सब अच्छा है सर की रिपोर्ट के ऊपर चल रहा है। और 78 साल से रोजाना शाम को जो है वो सूबेदार मेजर रेजिमेंट का जो ही रिपोर्ट सब अच्छा है सर अपने कमांडिंग ऑफिसर को देता है, वही रिपोर्ट नीचे से आ रही होती है। हवलदार मेजर वही रिपोर्ट कंपनी कमांडर को देता है, कंपनी कमांडर को वही रिपोर्ट जो है आगे से जो कंपनी सूबेदार है वो देता है, और इसी तरह सूबेदार मेजर कमांडिंग ऑफिसर को जो देता है, तो कमांडिंग ऑफिसर भी जब उससे पूछा जाता है ब्रिगेड कमांडर की तरफ से, हालांकि रिपोर्ट का सिलसिला यहां तक रहता है, आगे रिपोर्ट का एक तरीका कार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो सब अच्छा है सर बोलता है लेकिन सब अच्छा है नहीं, और अब रिपोर्ट के अंदर भी आ रहा है। जो सिस्टम है वो इस तरह चलता है पाकिस्तान की फौज का कि एक तो माहाना रिपोर्ट जाती है जिसको मंथली स्टैटिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहते हैं, और एक क्वार्टरली पल्स रिपोर्ट जाती है कि नब्ज क्या कह रही है। नब्ज, ठीक है जी, नब्ज की रिपोर्ट जाती है। ये जो नब्ज है ना जी, इसका बड़ा ठीक ठाक रोला पड़ा हुआ है, क्योंकि इस नब्ज के ऊपर पूरी की पूरी पाकिस्तान की फौज चलती है और पाकिस्तान पे हुक्मरानी चलती है और आर्मी चीफ को रिपोर्ट जाती है। और इसी पल्स रिपोर्ट की वजह से गजा फौज नहीं जा रही, जो कि वादा आसिम मुनीर करके आया था। और अब इसी पल्स की वजह से जो इसने नई जंग छेड़ी है, वो जाहिर बात है कि नई जंग बगराम एयर बेस के लिए अफगानिस्तान में छेड़ी है। इसके ऊपर जो पल्स है और पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो इंतहाई शदीद खराब हैं, जो कि अब जो रीसेंट पल्स रिपोर्ट पाकिस्तान आर्मी की जीएचक्यू में पहुंची है उससे पता चलता है। देखें अजीजा, मंथली स्टैटिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसकी बेस के ऊपर 3 महीने की उठा के पल्स बना देते हैं। बेसिक जो है वो एमएसआईआर का तरीका ये होता है कि अखबार के खोल लेते हैं, एजुडेंट्स यूनिट के, वो अखबार खोलता है और वो देखता है पॉजिटिव खबरें कौन सी हैं, उसको पॉजिटिव में लिखता है, उसमें कोई नेगेटिव खबरें हैं तो नेगेटिव को लिखता है, और ओवरऑल जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर भी सब अच्छा की रिपोर्ट की कोशिश करते हैं, जो कि पिछले 2 सालों में शदीद तरीन 3 सालों में मुश्किल हो गई है पॉजिटिव ढूंढने के अंदर। तो पाकिस्तान के अखबारों में पॉजिटिव खबरें प्लांट करवाई जाती हैं, छपवाई जाती हैं, वही आगे भेजी जाती हैं। फौज में आजकल जाहिर बात है हमेशा से एक लूसी किस्म के अफसर होते हैं, लूसी अफसर पॉजिटिव ही ढूंढ रहे होते हैं। और फिर होते हैं कुछ फाइटर्स होते हैं, ठीक है, हमारी तरह के सरफरे होते हैं जो जरा लाउड माउथ्स होते हैं, वो जो बोल रहे होते हैं वो नेगेटिव न्यूज के अंदर चला जाता है, वो अगर अखबारों में नहीं भी छपा तो, और आजकल तो नेगेटिव बहुत ज्यादा मिल रही है। और फिर एक एनालिसिस तो किया जाता है, लेकिन रेजिमेंटल लेवल के ऊपर जरा रिपोर्ट फिर भी हकीकत से करीब तर लिखी जाती है यूनिट लेवल के ऊपर। ब्रिगेड जब वही रिपोर्ट ऊपर डिवीजन को भिजवाता है तो वहां पे लूसी अफसर ही तरक्की करके बैठे हुए होते हैं, टोनी अफसर, लूसी अफसर, जो भी इनको बोल रहे, वो जरा उसको मजीद नरम मुलायम करके ऊपर भिजवाते हैं, अगर उनको अपनी जान का खतरा ना हो, जो कि इस वक्त है, अपने ही जवानों से जान का खतरा है। किस तरह, वो मैं आपको बताता हूं। तो इस वक्त जो पल्स रिपोर्ट लेटेस्ट ऊपर पहुंचती है, मजीद उसको मुलायम कर दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेट कोर कमांडर को जो एक्चुअल पल्स देता है वो उसका कोर इंटेलिजेंस बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर देता है, जो हैंड पिक्ड होता है कोर कमांडर्स का। गजा के मामले के ऊपर जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी क्लियर है, और इस वक्त भी जो कोर कमांडर्स को पल्स दी जा रही है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अमेरिकन काउंसिल जनरल्स को जाके बता रहे हैं कि साडी खिदमत हाजिर है, सानू मौका दो, ऐस को नहीं होना काम मासूम मुनीर को, इससे नहीं चलेगा काम। We are here for you, if you want the Pakistan army to keep on maintaining stability in the region on behalf of the American empire. Of course they'll never say it, कभी भी वो नहीं कहेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है, रियल पॉलिटिक तो यही चल रही है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करती है और जर्नैल अमेरिका को खुश रखना चाहते हैं, और बैलेंसिंग एक्ट बीजिंग के साथ, अब चाइना के साथ वो करते हैं, लेकिन प्राइमरी इस वक्त जो एक्टर है वो अभी भी अमेरिका ही है, उन्हीं की वो नौकरी कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना जी। तो लेकिन अब नौकरी तो सिर्फ उस सूरत में आर्मी चीफ कर सकता है जब उसकी अपनी फौज उसके कंट्रोल में हो, और हमारे पास जो इस वक्त रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जवानों
میں کے اندر اور ینگ آفیسرز کے اندر گالیاں نکالی جا رہی ہیں عاصم منیر کو, خاص طور پہ جوانوں کو, کیونکہ جوانوں کے ساتھ ینگ آفیسرز کو, کپتانوں, لیفٹینوں, میجروں کو اور لیفٹیننٹ کرنل کو رہنا ہوتا ہے, تو وہ ان کے ساتھ گھل مل کے جو انہوں نے رہنا اور ان کو ان کے آرڈرز کے اوپر انہوں نے جانے دینی ہے, تو ظاہری بات ہے وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. اگر انفینٹری میں ویسے ماحول ذرا فرق ہے, یا ارٹلری میں صاحب وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایف سی نے ایک ٹرینڈ کھڑا کیا جو فوج کے اندر آ گیا ہے کہ اگر افسر کو, یہ لوسی افسر ہوتا ہے یا ٹونی افسر ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ سب اچھے کی آگے رپورٹیں دے رہا ہوتا ہے, تو پیچھے سے کمر کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ گولی مار دی جاتی ہے. اور یہ ایک ٹرینڈ دیکھنے کے اندر آیا بھی ہے, ریسنٹلی بھی دیکھنے کے اندر آیا ہے. پاکستان کی فوج میں اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن اب آتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ فوج کے جوانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے افسروں کو ہماری پرواہ نہیں ہے, جرنیلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. کس طرح؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ عاصم منیر کی جو ریجمنٹ ہے وہ 23 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ ہے. اس وقت بی ایل اے نے جو جوان پکڑے ہوئے ہیں, جن کو یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جوان ہے ہی نہیں, وہ 15 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے, 15 ایف ایف سے ان کا تعلق ہے. اور اس وقت پورا زور اس بات کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بات مانی نہ جائے کہ ان کا تعلق 15 ایف ایف سے ہے, وہ ریجمنٹل جو ایک اپنا ان کا معاملہ ہے, لیکن بہرحال یہ ایک اب نیشنل معاملہ بن چکا ہے. تو جوانوں کو, پوری پاکستان فوج کے جوانوں کو تو یہ پتہ ہے کہ 15 ایف ایف کے جوان جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, اور ہمارے افسروں نے, جی ایچ کیو نے, پنڈی نے, آئی ایس آئی نے کہا کہ ہمارے جوان ہیں ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی جوان جو ہے اس کی قیمت سرے سے کوئی ہے ہی نہیں, وہ ایکسپینڈیبل ہے. اگر وہ ایکسپینڈیبل ہے تو وہ پہلے تو جوان گالی نہیں نکالتا تھا, ہمیشہ ینگ آفیسر گالی نکالتا تھا عاصم منیر کو, اب جوان بھی گالی نکالنے لگ گیا. جوان پھر بھی ذرا ڈر کے رہتا ہے, غریب گھر سے آیا ہے, جو بھی معاملہ ہے, لیکن جب جان پہ آتی ہے تو کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ میں کس گھر سے آیا ہوں, اس لیے کھلے عام گالی نکالی جا رہی ہے. اور یہ پلس رپورٹ کا حصہ بن کے آگے جا رہی ہے, اگر ان رائٹنگ نہ بھی جائے, کیونکہ رائٹنگ تو لوسی افسر نہیں بھیجتے, کمانڈنگ پوزیشنز پہ, سٹاف پہ زیادہ تر لوسی افسر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. لوسی افسر, ٹونی افسر آگے نہیں بھیجتے یہ لوسی جو ہے نا. تو لیکن جو کور انٹیلیجنس بٹالین کے سی اوز ہیں, وہ زبانی کلامی بات چیت میں یا فیلڈ سیکیورٹی سیکشنز کے جو افسر کمانڈنگ ہے, وہ زبانی بات چیت میں یہ بات ضرور بتا دیتے ہیں کہ سر اس طرح کے سینٹیمنٹس ہیں, چیف کو بولیں کہ مت آئیں یہاں پہ, ریجیمنٹس میں دورہ نہ کریں, فیلڈ فارمیشنز میں مت آئیں, اور اگر آئیں کور کمانڈر کو بتایا جاتا ہے تو پہلے جن لوگوں کو آپ نے ٹوپی ڈرامہ کرنا ہے, آئی ایس پی آر کے کیمرے پہلے پہنچے ہوتے ہیں, نعمان خٹک اپنی ٹیمیں پہلے بھجواتا ہے, تو سب سے پہلے افسروں کے بھی اور جوانوں کے بھی ہتھیار لے لیے جائیں, جو کہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے. کیونکہ جان کا خطرہ ہے, گالیاں عاصم منیر کو پڑ رہی ہیں اور ٹھیک ٹھاک رولا پڑا ہوا ہے. اور اس وجہ سے نہ صرف بارڈر بیلٹ کے اوپر بلکہ تمام فیلڈ فارمیشن میں جو انر کارڈن ہے, اس میں 500 میٹر تک انر کارڈن ہوتا ہے, اس میں عاصم منیر کے پرسنل گارڈز جن کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, پلاٹس کے انسینٹیو ہیں, تنخواہ ڈبل کی ہوئی ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہتھیار لے کے اس سرکل میں آ سکے, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اب نارمل ہے, اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا اس فوج کے اندر. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عاصم منیر کو فوج کے اندر ٹھیک ٹھاک گالیاں پڑ رہی ہیں, اینڈ کور کمانڈرز کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کور کمانڈرز انجوائے کر رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا گزشتہ روز کہ وہ اپنی آفر سروسز پریزنٹ کر رہے ہیں کہ فارغ کریں اس کو, ہم کر لیں گے معاملہ, ہم عمران خان کے ساتھ بھی معاملہ سیٹل کریں گے تاکہ عوام بھی راضی ہو جائے, اور ہم فوج کو بھی جو ہے وہ راضی کریں گے. لیکن فوج کو راضی کرنے کے لیے جو بات کی جا رہی ہے عزیزان من, وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جناب افسروں کی تنخواہ, فوجی کہتے ہیں, جوان کہتے ہیں کہ وہ تو ڈبل آلموسٹ اس نے کر دی ہے, بلکہ 150% عاصم منیر نے پچھلے 3 سال میں اضافہ کیا ہے. مہنگائی بھی تو اتنی کی ہے نا, پھر بھی خرچہ ان کا پورا کوئی نہیں ہو رہا. 15 تاریخ 20 تاریخ کے بعد ان کو پھر بھی میس بل سے ادھار لے کے چلانا پڑتا ہے. اگر وہ حرام نہیں کھا رہے, ان کی اوپر کی کمائی نہیں ہے, وہ کہیں ادھر ادھر نہیں بیٹھے ہوئے, ایف سی یا کمانڈ فنڈ ان کے ہاتھ نہیں لگا ہوا, تو میجورٹی کا تو یہی چکر ہے. لیکن سپاہیوں کو راشن فری ملتا ہے, اس کے باوجود ان کا گزارا, یہ جو اس وقت موڈ ہے, کیونکہ جان کے اوپر بات آئی ہوئی ہے, تو اس وقت سجیسٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ سر ان کی بھی تنخواہ بڑھائیں. اور جوان خود بھی کہتے ہیں کہ افسروں کی تنخواہ بڑھائی ہے تو ہماری کیوں نہیں بڑھائی. تو بات اس وقت چل رہی ہے پھر گھوم پھر کے کہ ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم, بات پیسے پہ آگے رکتی ہے. تنخواہ بڑھائیں ان کی, وہ کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ تاکہ یہ حالات جو ہیں اس وقت ٹوٹل آؤٹ آف کنٹرول ہے, یہ کنٹرول کے اندر آ جائیں. تو اگر یہ آپ کی جو فوج ہے یہ تنخواہ کے اوپر ہی چلنی ہے, تو وہ ایمان تقوی جہاد کیا گیا, وہ کدھر گیا؟ اس کی تو بتی بن گئی, لال ٹوپی والوں نے بتی بنا لی ہے سب کی ایمان تقوی جہاد کی. اس وقت جو فوج کے اندر ایکچوئل سینٹیمنٹ ہے, جو جوانوں سے اور ینگ آفیسر سے بات کر کے ملتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ابینڈن کر دیں گے جس دن ہم ہتھے چڑھ گئے کسی کے.
اور اس وقت حالات خاص طور پہ بلوچستان کے اندر اس قسم کے ہیں، اور اب خیبر پختونخوا میں بھی افغانستان کے اوپر جو افغانستان پاکستان ڈیورنڈ لائن انٹرنیشنل بارڈر تو وہ نہیں ہے، جو اس کو آپ جو مرضی کہہ لو، وہاں پہ جو ٹروپس ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ اگر ہم ہتھے آ گئے، اگر ہم ہتھے چڑھ گئے، یا ہم بی ایل اے کے ہتھے چڑھ گئے، ٹی ٹی پی کے ہتھے چڑھ گئے، تو ٹی ٹی پی والے تو طالبان جو ہیں انہوں نے تو پھر بھی ہمارے فوجی واپس کر دیے، انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے سعودیہ کے حوالے کیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کابل کے اندر امارت اسلامی افغانستان کی حکومت نے آپ کے 3 فوجی جو ہے وہ حوالے کیے ہیں پچھلے مہینے سعودی عرب کے، اور ان سے یہ بےزتی برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے ان کو اٹیک بھی اوپر سے کر دی ہے۔ یہ تو ان کے حالات ہیں بھائی، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اور اندر فوج کے اندر یہ بات چیت چل رہی ہے کہ سر ہمارے ہاتھ سے بلوچستان نکل چکا ہے اور خیبر پختونخوا بھی نکل رہا ہے۔ ایئر ریڈ سے اگر آپ کو لگتا ہے، اور اب یہاں پہ نیا جو کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ان کا پرانا ناردرن الائنس کے اندر بندے اکٹھے کر کے گراؤنڈ اوفینسو کرنا چاہتے ہیں، اس کا ری ایکشن تو ویزیبلی جو ہے وہ آئے گا پاکستان کے اوپر ہی آئے گا، کیونکہ وہاں پہ بڑا کلیئر انہوں نے بات چیت کی ہے، ملا یعقوب نے بھی بات کی ہے کہ اگر آپ کابل کو ہٹ کریں گے تو اسلام آباد بھی ہٹ ہوگا۔ تو اس وقت معاملات بڑے سخت سنگین خراب ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں علیحدہ بات چیت کروں گا، لیکن جب پلس دیکھتے ہیں فوج کی تو وہ یہ ہے کہ تمام تر کور کمانڈرز اپنے اوپر نہیں آنے دے رہے، جنرل آفیسر کمانڈنگ اپنے اوپر نہیں آنے دے رہے، کمانڈنگ آفیسر جو لیفٹیننٹ کرنل جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اوپر نہیں آنے دے رہے، چاہے لوسی ہیں یا چاہے جو ہے وہ فائٹر ہیں، دونوں کوئی بھی افسر لیفٹیننٹ کپتان میجر کرنل اپنے اوپر نہیں آنے دے رہا، اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر کی پالیسی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سر وہ تو مریم نواز تھے، ہوتا ہے کہ چکر چل رہا ہے، سوال کھلے عام سوال ہوتا ہے اس طرح کا، جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں یا آپس ایریا میں ہوتے ہیں یا آپ نے صبح شام اکٹھا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس طرح کی باتیں کھل کے ہوتی ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھے اڑاتے ہیں، سوشل میڈیا وہ بھی دیکھتے ہیں، چھپ کے دیکھتے ہیں، اجازت نہیں ہے لیکن گھروں میں انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے اسمارٹ فون وغیرہ، دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا بکواس چل رہی ہے۔ تو آگے سے تمام افسر، چاہے پلٹون کمانڈر ہے، کمپنی کمانڈر ہے، کمانڈنگ افسر ہے، بریگیڈ کمانڈر تک، جو انفارمل ڈسکشن ہے اس میں کہتے ہیں یہ عاصم منیر کا قصور ہے سارا، مطلب اس کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ جائز کر دیا گیا ہے۔ پہلے سب کچھ باجوے پہ ڈال رہے تھے، پچھلا چیف تھا، لیکن اب اس کا ٹائم لمبا ہو گیا ہے، 3 سال کی ایکسٹینشن ابھی اگلی چل پڑی ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کا قصور ہے سارے کا سارا۔ اگر اپنی چین آف کمانڈ اپنے ہی چیف کے اوپر سارا الزام ڈال رہی ہے تو چیف کی تو پھٹے گی، پھر اس کی پھٹی ہوئی ہے یہ تو سامنے نہیں آتا، اور کب تک چھپ کے بیٹھا رہے گا یہ بھی سوال ہے، اور کب تک پرائیویٹ جیٹوں کے اوپر باہر پھرتا رہے گا یہ بھی سوال ہے۔ حالانکہ ہماری رپورٹس کے مطابق اب جو ہے وہ آ کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا بھی آپس کے اندر پھڈا ٹھیک ٹھاک شروع ہوا ہے، لیکن بائی پاس کر کے ڈی جی آئی ایس آئی سی آئی اے لینگلی وغیرہ بات کرتا ہے نا جی، اور پینٹاگون میں بات بھی کرتے ہیں چیف آف جنرل سٹاف وغیرہ، سب کو بائی پاس کر کے عاصم منیر ڈائریکٹ فون کھڑکا رہا ہے آج کل، لینگلی میں بھی، ہیڈ کوارٹر سی آئی اے میں بھی اور پینٹاگون میں بھی یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے سورسز، لیکن آگے سے اس کی دال گل نہیں رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تینوں دال اگر گلانی ہے نا تو کوئی بندہ جو باتیں پوری کرتا ہے وہ کوڑ نہیں مارتا، وہ پوری کرتا ہے، تیرے کو تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور تیرے کنٹرول میں تیری اپنی فوج نہیں ہے، کیونکہ جو پلس ایم ایس آئی آر میں ریجیمنٹس نہیں لکھتی، بٹالینز نہیں لکھتے، یا جو پلس رپورٹ ان رائٹنگ ٹونی افسر نہیں لکھتے، وہ پلس رپورٹ کور کمانڈر اٹھ کے ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں ان کو، یو ایس کونسل جنرلز کو بتا رہے ہیں، ان کی ڈپلومیٹک کیبلز 30 سال بعد جب پبلک ہوں گی کلاسیفائیڈ تو آپ کو یہ تمام چیزیں کلاسیفائیڈ جو ہے وہ ان کے ثبوت مل جائیں گے آپ کو کہ جناب یہ کھاتا چل رہا ہے اندر، اور یہ حالات ہیں آپ کی فوج کے، اور اگر اس فوج کے حالات ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں تو معاملات مزید خراب ہوں گے، تو جان کے تو لالے پڑیں گے، تنخواہ ڈبل کر دو جتنی بھی تم نے کرنی ہے، لیکن جانے ان کی کیسے بچاؤ گے؟ ایک ایشو یہ ہے۔ دوسرا ایشو اس وقت سب سے بڑا یہ ہے کہ ڈسکارڈ جو فوج کے اندر فیملی لائف کا کرائسس اس وقت چل رہا ہے، وہ یہ چل رہا ہے کہ آپریشن ڈپلائمنٹ اتنی زیادہ ہیوی ہے کہ ایک تو افسر تو ان کو تو اکوموڈیشن مل جاتی ہے پیچھے پیس لوکیشنز کے اندر، کینٹس کے اندر، لیکن جوانوں کو تو اپنے گاؤں کے اندر فیملیز کو چھوڑ کے آنا ہوتا ہے، اور گاؤں میں اگر عزت نہیں ہے، اور آج کل عزت نہیں فوج کی بچی، اور گالیاں پڑی ہیں ان کے بچوں کو جو گاؤں میں پیچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں ان فوج کی اپنی سوچ کے اوپر، یہ دس از دا ایکچوئل پلس، اور یہ اس طرح ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت عاصم منیر ویزیبلی جو ہے وہ اپنی ٹروپس کے سامنے، ان کے پاس اگر ہتھیاروں میں فائرنگ پہ ہتھیار دکھانے کے نہیں، ہتھیار میں آپ G3 ہاتھ میں پکڑا کے تصویر کھنچوا دو، اس میں فائرنگ پہ نہیں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس چیف کا اس کی فوج پہ کنٹرول نہیں ہے، اور جو کہ نہیں ہے، اور جو کہ آپ پوری دنیا کو پتا ہے،
اور آپ ڈرا رہے ہو دھمکا رہے ہو آپ کہ جی تمہیں یہ کر دیں گے, تمہیں مروا دیں گے, خرچہ آپ کا چیف آف جنرل سٹاف دے رہا ہے, اس عادل راجے کو وہاں پہ چپ کروا دو, پٹ لو جو آپ نے پٹنا ہے بھائی. لیکن حقیقت یہ ہے, یہ پلس ہے, پلس پوچھنی ہے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ 15 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے پوچھ لو تمہاری پلس کیا ہے. ان کے ریسکیو کے لیے جو تم نے کوئٹے سے لوگ بھیجے ان کو پوچھ لو. قلعوں سے باہر تم لوگ نکل نہیں سکتے, مسجدوں کے اندر اعلان ہوتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر, جن قلعوں کے باہر مسجدیں بی ایل اے بلوچستان کے اندر اعلان کروا رہی ہے کہ یہ جن قلعوں کے اندر بیٹھے ہوئے نا, جس کنٹونمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے, یہاں پہ ہم اپنے ہیڈ کوارٹر بنائیں گے. یہ ان کے حالات ہیں, ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں گیم پوری کی پوری, اور یہ سمجھ رہے کہ سنبھال لیں گے. کس کس کو پھدو لگاؤ گے ایسے بھائی؟ اس طرح ملک نہیں چلتا. ملک چلتا ہے, چلانے والا عمران خان ہے, اس کے ساتھ ظاہری بات ہے عاصم منیر کی تو محبوبہ کے آرڈر نہیں ہے, اور خود بھی جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا. آج کے دن کا پہلا ویلاگ دیکھ لیں, یہ ایک بڑی سیریس سچویشن ہے. لیکن باقی کور کمانڈر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تیار ہی کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے بھی سوتر کریں معاملہ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ معاملات سیٹل ایک دفعہ کر لیں تاکہ ڈومیسٹک تو ہمارے کنٹرول میں آئے, نیریٹو تو ہمارے کنٹرول میں آئے. نہیں ہے نیریٹو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پٹواریوں سے آپ نیریٹو کنٹرول کر لیں گے تو یہ تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں. آپ لوسیوں سے اور پٹواریوں سے نیریٹو کس طرح کنٹرول کروا سکتے ہیں بھائی؟ نہیں ہے آپ کے کنٹرول میں. ابھی آپ پرو ایران ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن آپ نے تو جا کے وعدے کچھ اور امریکہ میں کیے ہوئے ہیں. آپ نے تو ایران کے خلاف جو ہے انٹیلیجنس پرووائڈ کی ہے باقاعدہ طور کے اوپر, لینگلی کو, سی آئی اے کو, اور وہاں پہ امریکہ کو. جو محمد بن سلمان یا محمد بن زید نے کیا, آپ نے بھی وہی کام کیا ہے, کوئی نیا کام تو نہیں کیا. آپ فلی آن بورڈ ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کا آپ کے اوپر پاکستان کی اپنی پاپولیشن جو گلگت بلتستان میں ہوا, جہاں فوجی 2 جل گئے, جہاں بریگیڈ کمانڈر کا گھر جل گیا, اور اس کے بعد آپ ان کی مسجدوں کے اندر گھسے ہیں اور آپ نے کرفیو لگایا ہے, کیا آپ یہ معاملات کو سنبھالنے جوگے ہیں؟ نہیں ہیں آپ سنبھالنے جوگے. آپ اپنی فوج کو سنبھالنے جوگے نہیں ہیں. منیرہ مستری جی, عاصم منیر جی, آپ اپنی فوج کو سنبھالنے والے نہیں ہیں, اور آپ کے کور کمانڈرز کو یہ بات پتہ ہے, اور وہ جا کے بتا رہے ہیں آگے. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. کیسے سنبھالیں گے؟ جس کو بند کیا تھا نا قیدی نمبر 804 کو, وہ سنبھال سکتا تھا. آپ نے جو ہے وہ اپنے عشق ماشقے لڑائے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح آپ ملک چلا لیں گے. آپ ملک چلا نہیں رہے, آپ ملک توڑ رہے ہیں. مزید میں آج کی وار رپورٹ میں ڈے 8 اور 9 کے اوپر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, وہ لائیو سٹریم کے اندر تقریباً 3 گھنٹے بعد آپ کو پیش کروں گا. آج 8 مارچ کی جو وار رپورٹ ہے, اور ایک مزید بڑا ہی خطرناک سچویشن افغانستان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے, جو کہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ نہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں, لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے کہ یہ جس طرح نوکری کر رہے ہیں تو وہاں پہ چائنا کا بھی ایک اینگل ہے, اور ان کو انڈیا کی بھی سپورٹ ہے. تو ایک باقاعدہ طور کے اوپر ڈیولپمنٹ افغانستان میں بہت ایکسٹریملی سیریس جو ہے وہ بن رہا ہے, ماحول بن رہا ہے, جو کہ پاکستانیوں کو بھگتنا پڑے گا. یہ تو بھاگ جائیں گے, یہ تو اپنے بنکرز کے اندر وڑ جائیں گے, بھگتنا تو پاکستانیوں کو پڑے گا نا جی. یہ تو ابھی تک مہربانی ہے ان کی افغانستان والوں کی کہ وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اور فوجی رجیم کے اندر, لیکن معاملات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو کل صبح ایک رپورٹ پریزنٹ کروں گا. اپنا خیال رکھیے, لائیو سٹریم سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.